अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी होस्ट हुमैरा कुरैशी एक दफ़ा फिर हाजिर है आपके प्रोग्राम ह्यूस्टन लाउंज विद हुमैरा के साथ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर दफ़ा आपका तारुफ ऐसी शख्सियात से कराऊंगी जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ मुख्तलिफ रास्ते चुने और उस पर कामयाबी से हमकिनार हुए। आज भी हमारे मेहमान एक ख़ास शख्सियत हैं। आइए आपको बताते हैं कि उनकी बहुत सारी कामयाबियों में से कुछ ऐसी हैं जिनका मैं ज़िक्र यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगी। इस वक्त वो हमारे पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में उन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से 4 साल काम किया। IBA के डायरेक्टर भी रहे। तो उन्होंने पाकिस्तान की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को लीड किया। इसके अलावा उनकी बेशुमार रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, लातादाद उन्होंने अवार्ड्स हासिल किए। तो बताते हैं आपको कि कौन सी ऐसी शख्सियत है हमारे साथ और उनकी शख्सियत के ऐसे रुख जो उनके करीबी हलकों को भी मालूम नहीं है, आज हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर जावेद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम और खुश वालेकुम आमदीद। अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में आने का बेहद शुक्रिया। कैसा महसूस करें आप? मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, आपका शुक्रिया बुलाने का। चले, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि किस शहर, किस गांव से आपने इब्तदाई तालीम हासिल की? मेरी पैदाइश रावलपिंडी की है। हम्म, जब मैं तकरीबन 4 साल का था तो मेरे वालिद साहब जो कि आर्मी ऑफिसर थे, उनको पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में 5 साल के लिए उनको जाना पड़ा। वहाँ 5 साल वो रहे और मेरे इब्तदाई 5 साल तालीम के लंदन में ही गुजरे। अच्छा उसके माशाल्लाह। बाद से जब हम वापस आए तो मैंने सर सैयद स्कूल रावलपिंडी में दाखिला लिया और वहीं से मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद मैं गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी में था और वहाँ से इंटर करने के बाद से मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गया, जहाँ से मैंने BA और MA किया। माशाल्लाह। अच्छा, आपको ये बताती जाऊँ कि मैंने भी मैट्रिक सर सैयद स्कूल से ही किया है। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा। तो इस वक्त जो है ये जो तस्वीर एक सामने चल रही है, ये इसके बारे में कुछ कमेंट करेंगे? ये किसकी तस्वीर है? ये राइट साइड पे मेरे वालिद साहब हैं और लेफ़्ट साइड पे उस वक्त जो आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ थे, जनरल टिक्का खान, जो बाद में पंजाब के गवर्नर भी रहे। हम्म, मेरे वालिद और जनरल टिक्का एक दूसरे को प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में भी जानते थे। दोनों ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे हम्म। और दोनों बाद में पाकिस्तान आर्मी में आ गए थे। अच्छा अच्छा। चले, तो ये तो मतलब ज़बरदस्त, यानी बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ जो है वो शानदार थी, इब्तदा से ही शानदार थी। तो मतलब बचपन कैसा था आपका? पढ़ाकू से लड़के थे या शरारतें करते थे? मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें ही कही जा सकती हैं। हाँ मैं अपने आप को शरीर भी समझूंगा। साथ साथ मेरे वालिद ने अगर एक अच्छी चीज़ हम तीनों भाइयों के लिए की, वो ये हाँ। थी कि पढ़ाई पे बहुत जोर दिया। अच्छा। तो पढ़ाई में मैं तो यही कहूँगा कि उतना बुरा नहीं था। अच्छी खासी परफॉर्मेंस ही रही जब तक मैं पाकिस्तान में था। हम्म। तो ये अभी कोई तस्वीर चलाने लगे हैं और देखते हैं कि ये कौन सी तस्वीर है, जी जी क्योंकि कुछ कुछ आपका मुझे लग रहा है कि बचपन है इसमें। जी जी। ये अच्छा बचपन ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये लंदन में जब मैं स्कूल में था उस वक्त की तस्वीर है। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, तो ये लंदन में यानी आप गए थे 5-6 साल की उम्र में होंगे? जी जी जी। जी हाँ। अच्छा अच्छा। तो लंदन जो है उसका टाइम आप क्या समझते हैं कि अच्छा टाइम था सर्दी सर्दी में, या जो है मतलब बहुत पुराना, यानी उस वक्त बहुत छोटे थे, याद नहीं है? नहीं, याद तो है। मैं कोई 10 साल का था जब मैं वापस आया। हाँ हाँ। उस ज़माने में पाकिस्तानी बहुत कम थे अच्छा। इंग्लैंड में। हाँ हाँ। और जिन ब्रिटिश स्कूल्स में मैंने अपनी हम्म, तालीम हासिल की, हम्म। मैं समझता हूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना हाँ मेरे लिए बाद में जब मैं पाकिस्तान वापस आया। हाँ। उर्दू में मैंने ज़रूर मार खाई। मैं छठी जमात में आकर के मैंने कायदा पहली दफ़ा पढ़ा और वहाँ से फिर हम्म, मैट्रिक तक जब आप पहुँचते हैं तो उर्दू खासी मुश्किल होती है स्कूल की, तो मुझे उर्दू में हमेशा थोड़ी अच्छा। प्रॉब्लम रही। हाँ। लेकिन
اللہ کا شکر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں. اوور آل بہت اچھا رہا. اچھا تو مجھے بتائیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی IBA, اس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ آپ ابھی امریکہ میں بھی بہت ساری یونیورسٹیز کی فیکلٹیز میں رہے. جی ہاں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس سوال کے کئی پہلو ہیں. جو پولیٹیکلی کریکٹ اوپینین دینا تو یہ ہے کہ جی ہم کسی سے کم نہیں ہیں اور پاکستانی ادارے جو ہیں وہ امریکہ کے اداروں کے برابر ہیں. بٹ سچی بات یہ ہے, جیسے قائد اعظم یونیورسٹی کے بارے میں بھی ہارورڈ آف پاکستان کہا جاتا تھا. IBA میں میں تھا تو اس کو کہا جاتا تھا کہ ایز اے بزنس اسکول اٹ از ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. ایسی بات نہیں ہے. اس ملک میں آپ جب سٹینڈرڈز دیکھتے ہیں, لیول دیکھتے ہیں, اس وقت پاکستان میں رینکنگز کو چھوڑ دیں, رینکنگز میں قائد اعظم یونیورسٹی کو ٹاپ یونیورسٹی کہا جاتا ہے, بٹ میرے نظر میں جو سب سے اچھی یونیورسٹی پاکستان میں وہ لمز ہے, لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز. اور لمز جو ہے ایک مڈ لیول امریکن یونیورسٹی کے برابر اس کا معیار سمجھا جائے گا. تو ہم لوگ کو ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے. ہم غلطیاں بھی کر رہے ہیں. غلطیاں یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس کہنے کو 200 سے زیادہ یونیورسٹیز ہو گئی ہیں, جن میں سے آدھی سے زیادہ پبلک سیکٹر میں ہیں اور باقی پرائیویٹ ہیں. اب یونیورسٹی کو صرف نام کا یونیورسٹی کہہ دینے سے اس کا سٹینڈرڈ نہیں بنتا ہے. میں نے ابھی 3 روز پہلے پڑھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی جو گورنمنٹ کی اناؤنس 10% انکریز سیلریز میں ہے وہ دینے کے قابل نہیں ہے. اس سے پہلے میں نے خبر پڑھی تھی کہ پشاور یونیورسٹی اپنے ریٹائرڈ پروفیسرز کو پینشنز نہیں دے سکتی ہے. جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نئی آئی تھی تو اناؤنس ہوا کہ وہ پرائم منسٹرز ہاؤس میں نہیں رہیں گے اور پرائم منسٹرز ہاؤس کو ایک یونیورسٹی بنایا جائے گا. یونیورسٹی صرف بلڈنگ سے نہیں بنتی ہے, اس کے لیے اس کو فیکلٹی بھی چاہیے. ہمیں قائد اعظم یونیورسٹی میں اکثر مشکل ہوتی تھی کہ بہت اچھے فیکلٹی کو لائیں. ہمارے حالانکہ وہاں بہت اچھی فیکلٹی ہے, لیکن میں بزنس میں فار ایگزامپل میں نے جب جوائن کیا تو ایک بھی PhD ہمارے بزنس اسکول میں نہیں تھے. اب سے 20 سال پہلے جب میں نے IBA جوائن کیا تھا ان دا ایئر 2000, وہاں پوری فیکلٹی میں صرف ایک PhD تھے. تو اگر اور جو پاکستان میں ہو رہا ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ کالجز کا درجہ جب کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹی سٹیٹس ان کو دے دیا گیا ہے, کسی چیز میں تبدیلی نہیں آتی ہے. ان کی فیکلٹی وہی کی وہی ہے, ان کی ریسرچ ریسورسز وہی کے وہی ہے. آپ نے ایک ہائی پیڈ ہائرارکی کھڑی کر دی ہے جس میں وائس چانسلر ہیں اور رجسٹرار ہیں اور کنٹرولر آف ایگزامز ہیں, اور ان سب کی خاصی تنخواہیں ہیں. اس وقت جو ہے جب میں نے قائد اعظم یونیورسٹی 2014 میں جوائن کیا تو ایک فل پروفیسر یونیورسٹی پروفیسر کی تنخواہ 5 لاکھ روپے مہینے تک تھی, جبکہ ایک فیڈرل سیکرٹری کی اس وقت 2.25 لاکھ تھی. تو اگر اتنی ہائی سیلریز اگر آپ وائس چانسلرز کو اور رجسٹرارز کو اور کنٹرولر ایگزامز کو دیں گے اور ادارے کے معیار میں کوئی فرق نہیں آیا ہے, تو میں اس کو کوئی بہت اچھی پالیسی نہیں سمجھتا ہوں. تو واٹ وی نیڈ از فیور یونیورسٹیز جن میں ریسورسز ڈالے جائیں اور ان کا معیار بڑھایا جائے, بجائے اس کے کہ نمبر گیم کھیلیں جس میں کہنے کو یونیورسٹیز بہت ہو گئی ہیں لیکن ان کے سٹینڈرڈز میں کوئی فرق نہیں آیا. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی وائف بھی تدریس کے شعبے میں ہیں. جی ہاں. تو کوئی کانفلکٹ اس سے تو نہیں ہوتی تھی گھر میں, مطلب وہ بھی کہتی ہوں گی کہ میری بات صحیح ہے, ایسا کچھ تو نہیں ہوتا؟ دیکھیں میں بھی اکانومسٹ ہوں اور وہ بھی اکانومسٹ ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں پہ 7 اکانومسٹ ہوں گے تو 8 اوپینینز ہوں گے. تو اوپینینز کی ڈفرینسز تو ہوتی تھیں لیکن وہ بس اکنامکس کی حد تک ہی تھیں. اچھا,
تو شادی جو تھی وہ کوئی پسند کی شادی تھی یا ارینج میرج تھی؟ ہماری ارینج میرج تھی اچھا. جی اینڈ یو تھنک یو آر فلی سیٹسفائڈ، یہ ایک اچھا ریلیشن شپ ہے؟ جی. اچھا، تو دیٹس ویری گڈ. میرے خیال میں ہمارے پاس کچھ پکچرز اور بھی تھیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی پکچر ہے جو ہمیں کچھ اور دکھاتی ہے. جی یہ شادی کے فوراً بعد کی تصویر تھی، جی جی. شادی کے دوسرے دن بلکہ. اچھا، اور اس میں تو کافی ایک ینگ ڈاکٹر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، ینگ جی ڈاکٹر جاوید. نہیں، اور اس وقت میں ڈاکٹر نہیں تھا، میں شادی کے 1 مہینے بعد امریکہ پی ایچ ڈی کرنے آیا تھا. اچھا، تو وائف آپ کی ساتھ آئی تھی کہ اکیلے پھر پی میں ایچ ڈی ایک کی؟ سیمسٹر کے لیے اکیلے تھا، پھر وہ بھی آ گئی تھیں اور انہوں نے بھی ماسٹرز ڈگری امریکہ سے حاصل کی. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. یہ تو جو ہے نا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ انٹلیکٹ واز سٹنگ ان یور ہوم، دونوں سائڈوں سے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یونیورسٹیز میں جب آپ پروفیسر تھے تو کئی دفعہ جو وہ اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں وہ آئیڈیلائز کرنے لگتی ہیں اپنے پروفیسرز کو، ایسا تو کبھی نہیں ہوا؟ آئی ڈونٹ نو آئیڈیلائز سے آپ کیا کہیں گے. ہاں میرے کئی اسٹوڈنٹس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، ان کو میں نے گائیڈ بھی کیا اور ماشاء اللہ ان میں سے کئی جو ہیں وہ بہت کامیاب رہے اپنے پڑھائی میں بھی اور اپنے کریئر میں بھی. تو اکانومی کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ اب جو اتنی مجھے لگتا ہے کہ کووڈ ہے اور ساری انفلیشن ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اکانومی اچھی ہے اس وقت کہ بری ہے؟ پینڈیمک کا جب ڈیپتھ تھا اس سے تو بہتر ہے. ہاں، اب آگے کیا ہوتا ہے، انفلیشن، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ پاکستان کی بات کر رہی ہیں یا امریکہ کی بات کر جیسے رہی ہیں؟ امریکہ میں نے سنا کہ جو ہاؤسنگ مارکیٹ ہے جی وہ ایسے بہت انفلیٹ ہوئی ہے، اس کے بعد یہ نارمل ہو جائے گی. تو یہ سب کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں، اگر آپ سٹاک مارکیٹ کو دیکھیں گے اٹ از ویری نیئر این آل ٹائم ہائی. ابھی پچھلے ہفتے سٹاک مارکیٹ تھوڑی سی گری ہے، تقریباً 1.5%، لیکن آج پھر جو ہے S&P 500 جو ہے وہ 10 پوائنٹ چڑھی ہے، تو آلموسٹ آل ٹائم ہائی پہ ہے. تو جہاں تک بزنس کمیونٹی کا تعلق ہے وہ کافی آپٹیمسٹک ہیں فیوچر کے بارے میں، لیکن کئی چیزیں جو اب تک کلیئر ہو چکی ہیں. فیڈرل ریزرو جو ہے وہ یہ کہہ چکی ہے کہ اپنا بانڈ بائنگ پروگرام کو ٹیپر کر رہی ہے. وہ جو $120 بلین منتھ کے بانڈز خرید رہی ہے، اس میں اب کمی کرنے والی ہے، اور یہ پہلا قدم ہے انٹرسٹ ریٹس بڑھانے سے پہلے. تو انٹرسٹ ریٹس کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال شاید 2 دفعہ بڑھائے جائیں، اور انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے ہمیشہ اکانومی میں آپ کے اسٹاک مارکیٹ میں نیگیٹو امپلیکیشنز اس کی ہوتی ہیں. میں پرسنلی سمجھتا ہوں ہاؤسنگ مارکیٹ کی جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بھی اس وقت ایک ببل میں ہے، اور یہ جو فیڈرل ریزرو نے انٹرسٹ ریٹس کو اتنا کم رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم اس ببل میں ہیں، جو کہ کچھ پریڈکٹ کرنا امپاسبل ہے، لیکن یہ کافی ممکن ہے کہ پرائسز کم ہو جائیں انٹرسٹ ریٹس بڑھنے کے بعد. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ناظرین، اگر آپ لوگوں نے گھر ری فائنینس کرانے ہیں یا خریدنے ہیں، اس سے پہلے کہ انٹرسٹ ریٹس بڑھنا شروع ہو جائیں تو جلدی جلدی لے لیجیے. ایبسولوٹلی. اس وقت جو ہے ہسٹوریکلی جتنے کم اس وقت انٹرسٹ ریٹس ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہوئے ہیں، اچھا اور یہ بہت اچھا موقع ہے کہ جو ری فائنانس کرنا چاہ رہا ہے وہ اس وقت کر لے. اچھا، دیٹس اے گڈ ایڈوائز. تو یہ بتائیے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی اکانومسٹ بننا چاہیں گے، یا اس وقت کیا کیا انہوں نے؟ میرے دونوں بچے جو ہیں انہوں نے MBA کیا ہے. میرے بیٹے نے دسمبر میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے سے MBA کیا، اور میری بیٹی نے کارنیل یونیورسٹی سے MBA کیا، اور دونوں اس وقت ماشاءاللہ جاب کر رہے ہیں. ماشاء اللہ، یو آر اے پراؤڈ فادر ایز ویل. یس، آئی ایم اے پراؤڈ فادر. دیٹس گڈ. تو ابھی یہ بتائیے کہ یہ جو ہیوسٹن کا ویدر ہے، کبھی کیا چل رہا ہوتا ہے کبھی کیا چل رہا ہوتا ہے، اس کو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کتنے سالوں سے آپ ہیوسٹن میں؟ ہیوسٹن میں تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں، اور میں امریکہ کے 6 ڈفرینٹ اسٹیٹس میں رہا ہوں. باسٹن یونیورسٹی میں پہلی دفعہ جب امریکہ آیا تو باسٹن یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میساچوسٹس میں تھا، پھر PhD کے لیے الینوائے گیا، پھر پہلی جاب وسکانسن میں کی، دوسری جاب کنیٹیکٹ میں تھی، تیسری جاب فلوریڈا میں تھی، اور آخر میں ہم یہاں ہیوسٹن ٹیکسس آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہیوسٹن سے بہتر جگہ امریکہ میں نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے. اچھا،
یہ تو ایک زبردست کمپلیمنٹ ہے ہیوسٹن کے لیے. ایبسلیوٹلی. اور ہم ہمیشہ ہیوسٹن کی طرف نظر رکھتے تھے کہ کوئی موقع ملا تو ہم یہاں انشاءاللہ آئیں گے، اور اللہ میاں نے موقع دیا. مجھے یونیورسٹی آف سینٹ تھامس میں ڈین کی جاب ملی، اور جو میں نے فوراً قبول کر لی، اینڈ کوئی ریگریٹس ہمیں نہیں ہے. یہاں ہمیں یہ شہر بہت پسند آیا ہے. ابھی ہم تھوڑی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین کہیں جائیے گا نہیں، دوبارہ آتے ہیں. جی ناظرین، تو ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف ایک دفعہ پھر. تو ڈاکٹر جاوید، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم ایک دفعہ پھر سے آپ کا جو لمبا تعلیمی کریئر تھا اور اس کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہیں گے. تو دیکھتے ہیں کچھ تصویریں جو کہ آپ کی ہم چاہیں گے کہ ہمیں آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. یہ تصویر کس موقع پہ لی گئی، کچھ بتائیے گا. جی، یہ تصویر جو ہے آپ نے ذکر کیا ہی ہے کہ میں قائد اعظم یونیورسٹی میں 4 سال وائس چانسلر رہا، اور یونیورسٹی کے چانسلر جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے ہیں. تو اس تصویر میں پریزیڈنٹ ممنون حسین صاحب، جن کا ابھی کافی ریسنٹلی انتقال ہوا، ان کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس میں یہ تصویر لی گئی. اور آپ کو میرے پیچھے جو صاحب نظر آ رہے ہیں وہ شاہد صدیقی تھے، جو اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، جن کے بڑے بھائی عرفان صدیقی جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر بھی تھے. اچھا یہ اور کوئی تصویر ہے جو ہم آپ کی ایوارڈ سے ریلیٹڈ، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بہت ساری جو ہیں ایسی چیزیں ہیں جو یادگار ہیں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایک تصویر. جی، یہ تصویر جو ہے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ ہے، جو نواز شریف صاحب کے بعد سے 10 مہینے تقریباً پرائم منسٹر رہے. تو وہ بھی قائد اعظم یونیورسٹی پہ بہت مہربان تھے، اور انہوں نے ایک گرلز ہاسٹل کے لیے فنڈز مہیا کیے تھے ہمیں. اچھا جی، یہ جو ہیں یہ جنرل قادر بلوچ صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ بھی کسی ایشو پہ مشورے کی ضرورت تھی تو ان سے ملاقات ہوئی تھی. اچھا، یہ میرے بہت پرانے دوست ہیں. انہوں نے اور میں نے ایک ساتھ باسٹن یونیورسٹی میں پڑھائی کی تھی. ماشاءاللہ یہ پاکستان میں 21 سال سے آن اینڈ آف منسٹر رہے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے تک عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں فائنانس منسٹر تھے. آصف زرداری صاحب کے کیبنٹ میں بھی فائنانس منسٹر رہے. اور جب میں آئی بی اے کا ڈائریکٹر تھا، میرے ڈائریکٹر بننے کے 2 یا 3 ہفتے بعد یہ سندھ کے فائنانس منسٹر مقرر ہوئے تھے. ماشاءاللہ. یعنی کہ ہمارے ملک. چلے یہ تصویر دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. جی، یہ میرے ساتھ اسما جہانگیر ہیں، جن کی میں بہت قدر کرتا ہوں. یہ ماشاءاللہ پاکستان کی لیڈنگ ایکٹیوسٹ رہی ہیں، اور بہت سارے ہیومن رائٹس ایشوز پہ اور سٹیزنز کے رائٹس کے ایشوز پہ بہت ہی آگے رہی ہیں. ماشاءاللہ، ویری امپریسو. آپ کی جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہے ہمیشہ آپ کا کریئر، جو کہ پاکستان کے اساسہ جنہیں کہا جانا چاہیے. اور یہ ایک اور تصویر ہے، دیکھتے ہیں. میری نظر میں نواز شریف کیبنٹ میں the brightest bulb in that cabinet جن کو میں کہتا ہوں وہ احسن اقبال صاحب تھے، جن کے ساتھ یہ تصویر ہے. ان کے ساتھ بہت دفعہ ملاقات ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی طرح پاکستان کے پرابلمز کو سمجھتے تھے، اور بہت دیانتداری کے ساتھ انہوں نے ان پرابلمز کو فیس کرنے کی کوشش کی. بالکل، بہت قداور شخصیت تھی ان کی. جی، جہاں تک میں جانتی ہوں. یہ تصویر جب میں آئی بی اے میں ڈائریکٹر تھا تو آئی بی اے باقی یونیورسٹیز کی طرح جو چانسلر ہوتے ہیں وہ سندھ کے گورنر ہوتے ہیں، اور اس وقت محمد میاں سومرو صاحب گورنر تھے. اور بہت ہی میں ان کو پورٹرے کروں گا، بہت ہی کائنڈ اور اچھے آدمی تھے. اس وقت یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں پرائیویٹائزیشن منسٹر ہیں. ان کے ساتھ میں یہی کہوں گا کہ
بہت ہی سپورٹیو تھے. جتنا عرصہ میں IBA میں رہا بہت ہی انہوں نے سپورٹ کیا. اچھا، تو آپ کے تعلیمی کریئر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس نے آپ کو بہت زیادہ انسپائر کیا؟ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو میرے والد صاحب نے، جنہوں نے پڑھائی پہ بہت زور دیا. ہاں. although میں نے ان کو نا امید کیا. ہم 3 بھائی تھے. وہ چاہتے تھے کہ ایک آرمی میں جائے، ایک ڈاکٹر بنے اور ایک CSP افسر بنے. تو ایک بھائی تو آرمی میں چلا گیا اور وہ بریگیڈیئر ریٹائر ہوا تھا. ایک بھائی ڈاکٹر بن گیا، اس نے MRCP باہر سے کیا اور اس کی پریکٹس ہے کراچی میں. اور مجھے، جو میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ سول سروس ایگزام دوں، میں ایگزامز کی تیاری کر رہا تھا جب مجھے باسٹن یونیورسٹی کی اسکالرشپ کی آفر آئی. اور اس وقت برڈ ان دا ہینڈ والی بات بھی تھی. اور پھر میں جس ادارے میں کام کر رہا تھا، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، وہاں پہ کافی قابل لوگ تھے. ندیم الحق صاحب تھے جو کہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بنے. ڈاکٹر زبیر تھے جو کچھ عرصے کے لیے فائنانس منسٹر رہے. جتنے تھے سب پڑھائی کے لیے باہر جانا چاہ رہے تھے. تو میں نے سمجھا کہ سول سروس ایگزام سے زیادہ اس وقت جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ باہر پڑھائی کرنا ہے. تو میں باہر چلا گیا. اینڈ the rest as they say is history کہ میں سول سروس کی طرف نہیں آیا، ایکیڈیمکس میں ہی رہا. تو جب آپ باہر آئے تو مطلب آپ کے والد کو، والدین مطلب دونوں نہیں چاہتے تھے کہ آپ نہیں پاکستان ایسی کو بات چھوڑیں؟ نہیں ہے. ہاں نہیں ایسی بات نہیں ہے. میرے ابا ہمیشہ بہت سپورٹیو تھے. اس کو بھی انہوں نے اچھی چیز سمجھی. اور باسٹن یونیورسٹی میں اس وقت آیا تھا جہاں میں ایک فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت میرے ساتھ 3 اور ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو تینوں عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں رہے ہیں. اچھا، وہ کون ہیں؟ عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ فائنانس منسٹر رہے. ڈاکٹر عشرت حسین جو 1 سپٹمبر کو انہوں نے اپنی ریزگنیشن دے دی، وہ ایڈوائزر رہے. اور ان کے ایک اسپیشل اسسٹنٹ تھے وقار مسعود جو کہ ریونیو کے لیے ان کے SAPM اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر رہے. تو میرے 3 باسٹن یونیورسٹی کے کلاس فیلوز عمران خان کی کیبنٹ میں تھے. ویری امپریسو، ماشاء اللہ. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو 10 بیسٹ ریسرچرز آف پاکستان کی ریکگنیشن بھی ملی ہوئی ہے. وہ ایک سال میں پاکستان میں گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن، جو اس سال میں جن 10 ریسرچرز نے سب سے اچھی ریسرچ کی ہے ان کو ایک ایوارڈ ملتا ہے. 1997 میں ان 10 ریسرچرز میں میرا بھی نام تھا. میری خوش قسمتی میں سمجھوں گا. تو وہ ریسرچ کس چیز پہ تھی؟ میں تو اکنامکس پہ ہی ریسرچ کرتا ہوں اور میرا زیادہ کام جو ہے لیبر ایشوز پہ رہا ہے. تو اس میں کیا آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا کہ کیا لیبر ایشوز اور اس سے ریلیٹڈ کیا ریزلٹ تھا اس کا؟ میرے جس ریسرچ پہ سب سے زیادہ سائٹیشنز آئی ہیں اور جس کو سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے، وہ میں نے پاکستان میں مرد اور خواتین کی جو سیلری ڈفرینس ہے اس پہ غور کیا کہ ڈسکرمنیشن کس حد تک ہے عورتوں میں. اور وہ جو پرسنٹیج ڈفرینسز تھیں وہ رپورٹ کی. اس پیپر کو بہت سائٹ کیا گیا. تو وہ میرا پرنسپل ایریا تھا جہاں میں نے ڈسکرمنیشن، ویج ڈفرینشیلز اور اس طرح کے ایشوز پہ ریسرچ کی. تو آپ اپنے آپ کو ایک فیمنسٹ کہہ سکتے ہیں؟ فیمنسٹ کا لفظ تو نہیں کہوں گا. میں نے تو ریسرچ کی اور جو ایویڈنس سامنے آئے اس کو میں نے رپورٹ کر دیا. تو یہ تو اب ہمیں اس طرف لے جاتا ہے کہ آپ نے چیمبر آف کامرس جو ہے وہ بھی جوائن کیا ہوا ہے، اس کے آپ پریزیڈنٹ ہیں. تو آپ بتائیے کہ اس بارے میں آپ کے کیا منصوبے ہیں؟ پاکستان چیمبر آف کامرس جو ہے اس کی کوشش ہے کہ جس حد تک لوکل بزنسز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کے لیے ریسورسز پرووائڈ کیے جائیں، وہ چیمبر کا بیسک مشن ہے. اس سلسلے میں سیمینارز ہوتے ہیں. ایک سیمینار ہم 14 اکتوبر کو کر رہے ہیں جس میں بزنسز کے لیے ٹیکس اسٹریٹجیز اور اپنے بزنسز کے لیے ٹیکسز کیسے کم کیے جا سکتے ہیں اس پہ اسپیکرز جو ہیں وہ بات کریں گے. ہم
7 اگست کو ایک سیمینار کروا رہے تھے جو کووڈ کی وجہ سے کینسل ہو گیا. اس میں ایک ادارہ ہے جو کہ ایک اسلامک بینک سیٹ اپ کر رہا ہے امریکہ میں, اور وہ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹس کے بارے میں آڈینس کو بتانا چاہ رہا تھا. وہ کینسل ہو گیا. انشاءاللہ جیسے ہی حالات امپروو ہوں گے وہ ہم دوبارہ کریں گے. پھر میری بات ہوئی ہے اس شہر میں بہت مشہور شخصیت ہیں ہارون شیخ صاحب جو PAGH کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کے ساتھ مل کے ہم کچھ سیمینارز کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی کے لیے بہت اٹریکٹیو ہوں گے. ہم ایک بزنس ڈائریکٹری لانچ کرنا چاہ رہے ہیں جو جتنے دیسی بزنسز ہیں, پاکستانی بزنسز ان ہیوسٹن, وہ ایک جگہ ساری انفارمیشن مل جائے گی. اور ہم کچھ نامور سپیکرز کو بھی انشاءاللہ, ایک کو ہم نے اب تک بلائے, شاہد جاوید برقی صاحب جو بہت سال پہلے ہمارے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, ان کو ہم نے بلایا تھا. ڈاکٹر عشرت حسین صاحب جن کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا, he has already accepted our invitation. وہ بھی انشاءاللہ ہمارے چیمبر میں آئیں گے اور وہاں پہ ایک ٹاک دیں گے. ہماری انویٹیشن ایک بہت نامور پاکستانی بزنس مین ہے IT اور سافٹ ویئر میں, اشرف حبیب اللہ صاحب, انہوں نے بھی ہماری انویٹیشن ایکسیپٹ کر لی ہے. اور کووڈ کی وجہ سے وہ پوسٹ پون ہو گیا ہے, بٹ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ وہ بھی بات کریں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان چیمبر کی کوشش ہے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے جیسے کہ پہلے بھی چیمبر نے کیا ہے کہ ہم ایک ٹریڈ شو کریں گے جس میں پاکستان سے ایکسپورٹرز آئیں گے اور ان کے جو گڈز اور کموڈیٹیز ہیں وہ ایک امریکن آڈینس کے سامنے پیش کریں گے. تو یہ بتائیے کہ ایز اے پریزیڈنٹ آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں چیمبر آف میں کامرس؟ سمجھتا ہوں کہ سپورٹ بہت ہے. میں اس سلسلے میں ہمارے جو فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں اشرف عباسی, ان کا اسپیشلی ذکر کروں گا کہ میں نے ان کو انتہائی پازیٹیو اور سپورٹیو آدمی پایا ہے. ہمارے اس وقت ایڈوائزری کاؤنسل کے جو چیئرمین ہیں PJ سواتی صاحب, وہ بھی بہت سپورٹیو ہیں. ہمارے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, میں نے محسوس کیا ہے کہ سب کے سب جو مشن ہے پاکستان چیمبر کو, اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اور اس سلسلے میں ان کی طرف سے بھی بہت سپورٹ ملی ہے. اچھا, اور یہ تو اچھی بات ہے. تو درس و تدریس یعنی کہ آپ ایکیڈیمیا سے پھر ایک دم سے چیمبر آف کامرس, تو یہ جو راستہ تھا اس میں کیا چیلنجز تھے, یا کیسے آپ نے سوچا کہ مجھے چیمبر آف کامرس میں کچھ ایکٹیویٹی کرنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں میری فیلڈ کیونکہ اکنامکس ہے, اکنامکس میں ویسے بھی اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز بہت ہوتی ہیں. اگر میں نے فلاسفی پڑھا ہوتا یا ہسٹری پڑھا ہوتا تو شاید یہ برج کراس کرنا زیادہ مشکل ہوتا, لیکن اکنامکس میں اور بزنس میں تو کام ہی یہی ہے کہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشنز ڈھونڈی جائیں. تو یہ تو مطلب صحیح پریکٹیکلی یہاں پہ آپ نے اس کو اپلائی کیا چیمبر آف کامرس میں. تو میں بھی ایم لوکنگ فارورڈ کہ چیمبر آف کامرس جو ہے ہم جیسے بہت سارے اسمال انٹرپرینورز جو ہیں ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو یہ صرف ہیوسٹن میں ہی ہے اس وقت, یا اور بھی امریکہ کے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں اس کا کچھ ایگزسٹنس ہے؟ جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا اس میں ذکر تھا کہ اور شہروں میں بھی اس کے چیپٹرز بنیں گے, لیکن اب تک ایسا ہوا نہیں ہے. اچھا, اس کی کیا وجہ؟ آئی تھنک کہ ایک تو میں چیمبر میں اس کو نیسسرلی ایک کمزوری تو نہیں سمجھوں گا, لیکن لیڈرشپ کی کنٹینیوٹی اگر نہ ہو تو ایک انیشیٹو کو آگے بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہیوسٹن کے حد تک تو چیمبر ہیز بین ایکٹیو, اس نے اچھا کام کیا ہے. کئی جو ماضی میں پریزیڈنٹ رہے ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے, لیکن ایک پریزیڈنٹ کی جو سوچ ہے اور ایک انیشیٹو وہ شروع کرے, اگر دوسرا پریزیڈنٹ اس کو لے کے آگے نہ بڑھے تو پھر وہ آگے آبویسلی بات نہیں چل سکتی ہے. بالکل بالکل. تو یہ بتائیے کہ جو یہاں ہیوسٹن میں یونیورسٹیز ہیں اس میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ہم کیسے ان کو انکریج کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ان کو ایسے اسکالرشپس دلوا سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح کچھ کورسز نہیں, اگر مطلب پوری ڈگری نہیں, کچھ کورسز کر لیں, کوئی ایکسپوئر انہیں یہاں ملے, اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟
گریجویٹ لیول پہ امریکہ کی جو خوبی ہے، ہم، اور آپ کو معلوم ہے امریکہ کو ایک لینڈ آف اپرچونٹی کہا جاتا ہے، اور ہم پاکستانیوں نے اس ملک میں بہت سکسیسز حاصل کیے ہیں، یہ بات آپ کو معلوم ہے. ہم، اور یہ چیز ایجوکیشن میں بھی دیکھا گیا ہے. ایک بات جو اکثر آڈینس اس پروگرام کے شاید نہ جانتے ہوں، ہم، کہ اگر آپ اس ملک میں پی ایچ ڈی کرنا چاہیں، ہم، اگر آپ کی ایکیڈیمک پرفارمنس اچھی رہی ہے، ہم، تو آپ کو امریکہ کی زیادہ تر یونیورسٹیز جو ہیں وہ فل فنڈنگ کریں گی. ہم، وہ آپ کو ایک ٹیچنگ اسسٹنٹشپ یا ایک ریسرچ اسسٹنٹشپ دیں گی، ہم، جو ملنے کے بعد سے آپ کی ٹیوشن پوری کی پوری معاف ہو جاتی ہے، اور آپ کو ایک الاؤنس بھی ملتا ہے جو کہ سبسسٹنس لیول کے لیے کافی ہے. پاکستان سے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے لیے اس میں گزارا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. ہم، افسوس کی بات یہ اس کو بہت زیادہ پبلسائز نہیں کیا گیا ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے. میں جب دیکھتا ہوں پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بہت پیسے خرچ کیے ہیں ہم، ہمارے اسٹوڈنٹس کو باہر کے ملکوں سے پی ایچ ڈی کرانے میں. ہم. اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو وہ اویئرنیس کیوں نہیں ہے جی پاکستان میں، اویئرنیس کیوں نہیں ہے؟ آئی تھنک دیکھیں، میں ایک یا دو باتیں کہتا ہوں جو کہ شاید پولیٹیکلی کریکٹ نہ ہوں. آئی اسٹرانگلی بلیو، اور میں کسی بائس کے تحت یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کہ گریجویٹ اسٹڈی ایجوکیشن جو ہے امریکہ میں دنیا کی سب سے اچھی تعلیم جو آپ کو ملے گی وہ آپ کو اس ملک میں ملے گی. ہم، پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا فل برائٹ فاؤنڈیشن کا پروگرام ہے. وہ 150 اسکالرشپس ہر سال پی ایچ ڈی کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں کہ امریکہ میں آ کر کے پی ایچ ڈی کریں. ہم، میں جب اسلام آباد میں 4 سال تھا تو جو فل برائٹ فاؤنڈیشن کی جو ہیڈ تھیں، ایک امریکی خاتون تھیں، انہوں نے کہا کہ اکثر سال ہمیں اتنی اپلیکیشن نہیں آتی تھیں جتنی ہمارے پاس اسکالرشپس تھیں. ہم، تو میں نے اپنی فیکلٹی سے پوچھا جنہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کیا ہوا تھا کہ آپ لوگ ان اسکالرشپس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ جنہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کیا ہے وہ امریکہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یورپ کے اکثر ملکوں میں یا ملیشیا میں یا ساؤتھ کوریا میں زیادہ آسانی سے اور زیادہ جلدی پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے. ہم، تو ہم لوگوں نے انسینٹیو صحیح نہیں رکھے ہوئے ہیں ہم، کہ لوگ سمجھتے ہیں امریکہ کی اسکالرشپ، امریکہ کی پی ایچ ڈی میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، خرچہ بھی زیادہ آتا ہے، مشکل بھی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ اس طرف جاتے ہیں جہاں سمجھتے ہیں زیادہ آسانی سے پی ایچ ڈی مل جائے گی. تو ان چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ایجوکیشن منسٹری اور ایچ ای سی کو لیڈنگ رول لینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ناظرین، اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے باتیں کرنے کا بہت مزہ آ رہا ہے، تو آپ لوگ جائیے گا نہیں. جی ناظرین، تو ہم واپس آ چکے ہیں، تو دوبارہ سے ڈاکٹر جاوید سے بات چیت شروع کرتے ہیں. تو ڈاکٹر جاوید یہ بتائیے کہ میں نے سنا ہے بڑے باوثوق ذرائع سے کہ آپ گٹار بھی بجا لیتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح سنا ہے. اچھا. جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں ایک بینڈ کا حصہ بھی تھا جس کا نام سائیکیڈیلکس تھا. ہم، اور اس وقت، اور 1971 میں بہت دفعہ ہمارا جو بینڈ تھا اس نے پی ٹی وی پہ پرفارم کیا. اوہ، کافی سارے اس امیزنگ. زمانے میں قومی نغمے بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ 1971 وار کا وقت تھا. کافی اچھا. سارے آ، 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 کافی سارے ہم نے پرفارمنسز ٹی وی پہ کیے تھے. اور سونی دھرتی میں جو بیس گٹار بجائی گئی ہے وہ میں نے بجایا تھا. تو میرا جو اچھا، سونی میری دھرتی. سب سے بڑی اچیومنٹ ایز اے میوزیشین یہ ہے کہ سونی دھرتی اللہ رکھے میں بیس گٹار میں نے بجایا یہ تھا. ہمارے ناظرین دیکھیں کہ سونی دھرتی جیسا خوبصورت نغمہ، جی، اس میں ہمارے جو گٹار تھا وہ ہمارے آج بیس کے گٹار. مہمان، جی بالکل بیس گٹار، جی جی. بالکل. تو یہ تو بہت ہی امیزنگ بات ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کوئی سنگر بھی ہوگا جو آپ کو پسند ہوگا اس وقت؟ 1971 کی بات کر رہی ہیں. جی. سچی بات ہے، میرے تو جو فیوریٹ سنگرز ہیں وہ ہمارے
نیبرنگ کنٹری سے ہیں، اچھا اور میرے زمانے کے جو سنگرز تھے وہ آج بھی جوان ہیں. لتا اور رفیع اور مکیش اور کشور کمار، اور جتنے میں نام لوں گا وہ ہاں آج بھی بہت فیوریٹس ہیں، اور ان کے گانے آج بھی اتنے ہی پاپولر ہیں جتنے ہمارے زمانے میں تھے. اچھا. تو جب آپ نے بینڈ بنایا تھا تو اس میں پھر کوئی لیڈ سنگر ہوگا، وہ کون تھا؟ ہم لوگ بیسکلی انسٹرومنٹلسٹ تھے. اچھا تو آئی وڈ سے ہم میں سے سنگر کوئی بھی نہیں تھا. اچھا. ہمارے جو ڈرمر تھے نیاز صدیقی، وہ انسپیکٹر جنرل پولیس سندھ میں ریٹائر ہوئے. ہمم. ہمارے جو ردم گٹارسٹ تھے رفیق جعفر، وہ بہت ویل نون سائیکالوجسٹ لاہور میں اس وقت ہیں. ہمم. وہ ابھی بھی پلے کرتے ہیں. میں نے تو چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے اپنا جاری رکھا اپنی یہ ہابی. اچھا، تو آپ ابھی بھی پلے کرتے ہیں؟ اب میں پلے نہیں کرتا ہوں. اس یہ کی کیا وجہ؟ یہ میری کمزوری، یہ میری کمزوری رہ گئی. مجھے پلے کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے یہ چیز پاس آن کی اپنے بیٹے کو، جو اس وقت کافی ایکٹیو ہے ایز اے گٹارسٹ. اچھا، تو گٹار آپ کے پاس ابھی تک موجود ہے؟ میرے بیٹے کا ہے جی. اچھا، تو یہ تو ایک زبردست چیز ہے کہ میوزک بھی جو ہے، ایک طرف فائنینس تھا اور دوسری طرف میوزک، تو یہ جی بڑے دو ڈفرینٹ شوق ہیں جو آپ نے رکھے. میں جب اپنے زمانے کا سوچتا ہوں تو میرے ایک دوست تھے نوید ملک، جنہوں نے میرے ساتھ انٹر کیا، اور ہی واز نو آرڈنری پرسن. انٹر میں بھی انہوں نے بورڈ ایگزامس ٹاپ کیا تھا، اور بی ایس سی میں بھی انہوں نے ٹاپ کیا. ایم آئی ٹی سے پی ایچ ڈی کیا. وہ بھی گٹارسٹ تھے، اور بہت بہت اچھے گٹارسٹ تھے. تو یہ تو ہمارے پاکستان میں نے دیکھا ہے ایک نارمل سی بات ہے. جتنے بھی گروپس ہیں، جیسے جنید جمشید کا گروپ تھا، اور بڑے گروپس میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے اسٹوڈنٹس تھے. اسٹرنگس کے جتنے جی تھے وہ سب جی 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 اسٹوڈنٹس تھے، انجینئرس تھے، پروفیشنلس تھے، جی 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 اور ساتھ ساتھ انہوں لوگوں نے بہت کامیاب گانے لکھے، میوزک بنائے. جی جی تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پروفیشنلز جو ہیں اس طرف بھی جی جاتے ہیں. جی جی. تو کبھی گنگنانے کی بھی کوشش کی آپ نے؟ گنگناتا نہیں ہوں، کبھی کبھی وسل کرتا ہوں. اب آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ وسل کر کے دکھائیں، لیکن وسل کون سی والی؟ وہ جو ٹیون میں ہوتی ہے، جو دھن جی ہوتی ہے؟ جی جی میں اچھا وسل کر لیتا ہوں، لیکن ابھی آپ کو نہیں نہیں سناؤں گا. آف کیمرہ سناؤں گا انشاءاللہ. اچھا، جی نہیں آج ہمیں سنا دیں، ہمارے ناظرین بھی بہت انجوائے کریں گے، I'm sure. نہیں، وہ کوئی تو چھوٹا سا. جی وہ جیسے میں نے آپ کو کہا، اس کے لیے بھی تیار ہونا پڑتا ہے. تو میں ابھی اچھا، اگر آپ نے پہلے سے کہا ہوتا تو شاید میں تیار بھی ہو جاتا، میرے خیال میں ہمارے ناظرین چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا سنیں آپ سے. لیکن میں ناظرین کو مایوس بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں نا. اچھا، تو انشاءاللہ کسی اور اگلے موقع پہ پروگرام میں آپ کو دوبارہ لائیں گے انشاءاللہ. صرف وسلنگ سننے کے لیے. اچھا انشاءاللہ. تو کتابیں بھی پڑھتے ہیں؟ کتابیں جی پڑھتا ہوں، لیکن ابھی تو جس کو کہتے ہیں انفارمیشن اوور لوڈ ہے، کہ اتنا کچھ پڑھنے کو اب ملتا ہے. مجھے لائبریری جانے کا بہت شوق ہے. میری اگر ہابیز میں ایک ہے، وہ یہ ہے کہ میں لائبریریز جاتا ہوں. اب میں نے دیکھا ہے کہ پرنٹ میں چیزوں کی ضرورت آپ کو کم پڑتی جا رہی ہے، اور آپ کو انٹرنیٹ پہ ہی ساری جو آپ کو انفارمیشن چاہیے وہ مل جاتی ہے. اور کاش کہ یہ ریسورس ہمارے وقت میں ہوتا. اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا. لیکن جی ہاں میں پڑھتا ہوں. اور ناولز پڑھے کبھی؟ ناولز کسی زمانے میں پڑھتا تھا. وہ کس ٹائپ کے؟ جاسوسی یا وہ رومانوی یا کس قسم کے؟ میں بہت پڑھتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم تینوں بھائیوں میں اس وقت برٹش کاؤنسل ہمارے گھر سے بہت زیادہ دور نہیں تھی. مال روڈ راولپنڈی پہ. آپ بھی راولپنڈی سے ہیں. اب تو خیر برٹش کاؤنسل نہیں ہے، لیکن مال روڈ پہ جہاں حبیب بینک ہے، صدر پہنچنے سے پہلے وہاں برٹش کاؤنسل ہوتا تھا. اور میں ڈیلی بیسس پہ برٹش کاؤنسل جایا کرتا تھا، کتابیں لاتا تھا، پڑھتا تھا. جب میں بچہ تھا تو اینڈ بلائٹن ایک برٹش آتھر ہیں، ان کی میں کتابیں پڑھتا تھا. اور عمر بڑھتی گئی تو ڈفرینٹ قسم کی کتابیں میں نے پڑھنا شروع کیا. تو ناولز کم پڑھی ہیں، لیکن میں نے پڑھی ضرور ہیں. تو پنڈی میں آپ نے کبھی وہ اسٹوڈنٹ بریانی کھائی ہے؟ وہ اس میں شامی کباب ہوتا تھا، پلاؤ.
یہ دیکھیں نا آپ نے واضح کر دیا کہ آپ کی عمر اور میری عمر میں بہت فرق ہے، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ پلاؤ، اسٹوڈنٹ بریانی، یہ ٹرمز اس وقت ایجاد بھی نہیں ہوئے تھے۔ اچھا ہاں، تو وہ مجھے تو وہ ابھی تک یاد آتا ہے، پلاؤ ہوتا تھا، ساتھ شامی کباب ہوتا اور وہ میں میڈیکل کالج میں ہم لوگ روز منگوا کے کھاتے تھے، پنڈی میں بہت ہی فیمس ہے تو اور آپ کو پھر کیا پسند ہے کھانے میں؟ جی، آپ یہ کیونکہ ریسٹورانٹ کی بات کر رہی ہیں، صدر راولپنڈی میں ایک کامران کیفے ہوتا تھا جو کہ ابھی بھی آپارا میں بالکل بھی ہے، بالکل اور اس کا جو اونر تھا سہیل قدیر، اس نے میرے ساتھ میٹرک کیا تھا سر سید سے۔ تو اس زمانے میں ریسٹورانٹ جانے کا رواج کم تھا، جو اب جس طرح سے ہے نا، اس زمانے میں ایسی چیز نہیں تھی، لیکن دوستوں کے ساتھ ہم نکلتے تھے۔ جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا تو مال روڈ پہ اولڈ کیمپس پنجاب یونیورسٹی کے اپوزٹ ایک کپری ریسٹورانٹ تھا جہاں پر کہ ہم دوست کافی جایا کرتے تھے، اور بھی کچھ جگہ جاتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں وہ رواج نہیں تھا جو کہ اب ہے۔ تو ایسی کوئی بات بچپن کی یا کئی سال پرانی جس کو سوچ کے آج بھی آپ کو جھرجھری آ جائے، جیسے کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کہیں شکر ہے ایسا نہیں ہوا، ایسی کوئی بات ہے؟ آپ کو پروگرام سے پہلے مجھ سے یہ پوچھنا چاہیے تھا، یہ سوچنے والی چیزیں ہیں جو کہ اچھا، آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ تو مجھے کوئی ایسی بات کبھی آپ کے یاد۔ ابو نے یا امی نے آپ کو کسی بات پہ مارا ہو، آپ نے کوئی ایسی شرارت کی ہو؟ جی، مار تو بالکل پڑی، اور اسکول میں مار پڑتی تھی، جو مجھے خوشی ہے کہ اس باربیرک پریکٹس کو اب پاکستان میں بھی اللیگل قرار دے دیا گیا ہے، although at the same time میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں تھوڑی زیادہ ہی آزادی ہے بچوں کی، اور اس وجہ سے کچھ ڈسپلن کے ایشوز وغیرہ جو ہوتے ہیں۔ اب اس کی دو سائڈز ہیں، آبویسلی اگر آپ بات کر رہی ہیں مار پڑنے کی، پاکستان میں شاید، اور سنتے ہیں مدرسوں میں وغیرہ اور جگہوں پہ اس کی بہت زیادہ ایکسیس ہے، یعنی وہ ایک حد سے آگے ہو جاتی ہے، بٹ اے سرٹن اماؤنٹ آف ڈسپلن ضروری ہوتی ہے۔ ہاں، اسکول میں مجھے مار پڑی ہے، جب ہوم ورک نہیں کیا ہوتا تھا تو مار پڑتی تھی، کبھی کبھی غلطی ایک اسٹوڈنٹ ہوتی تھی، ساری کلاس کو وہ ایک جس کو ہم فٹا کہتے تھے، وہ رولر لے کر کے ہاتھ پہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ مارا کرتے تھے۔ That was part of growing up in Pakistan اس زمانے میں۔ That's right. لیکن یہ بتائیے کہ اگر آپ اتنا کچھ جو آپ نے پڑھا ہے سارا اکانومی کے اوپر اور یہ ایک ساری سکسیس، تو لیٹ سے کہ اگر آپ کو پھر سے ریوائنڈ میں پیچھے لے جایا جائے جی، تو آپ کیا بننا چاہیں گے؟ جب میں لندن میں تھا اور میں بچہ تھا، اس زمانے میں اسٹرانومی کی کتابیں پڑھتا تھا، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک آتھر پیٹرک مور، جن کی میں نے بہت کتابیں پڑھی تھی، اور میرے ٹیچرز نے کہا کہ تم اسٹرانومر بنو گے، اور میں سمجھتا ہوں میں اسٹرانومر ہی بنتا اگر ہم پاکستان واپس نہ آتے، اچھا، لیکن پاکستان واپس آنے سے اسٹرانومی کو تو خیر بالکل ہی چھوڑ دیا۔ تو 10 سال کی عمر تک اگر آپ پوچھتی ہیں تو جی میں اسٹرانومر بنتا۔ تو بلیو کرتے ہیں آپ اس پہ کہ ستارے جو ہوتے ہیں ان کی گردش ہو سکتی ہے؟ نہیں، اسٹرانومی تو سارا فیکچول چیزیں ہیں کہ جو آپ کو پلانٹس کے بارے میں اور گیلیکسیز کے بارے میں اور یونیورس کے بارے میں جو چیزیں بتائی جائیں، ناٹ اسٹرالوجی، اسٹرالوجی اور اسٹرانومی میں فرق ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ اسٹرانومی پہ تو تھا، لیکن اسٹرالوجی از سم تھنگ ویری کلوز ٹو اٹ، کہ اس کا ستاروں کا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انٹر ریلیشن، لوگ ایک چیز پہ بلیو کرتے ہیں تو دوسرے پہ بھی بلیو کرنے لگتے ہیں۔ اسٹرالوجی میں میری زیرو بلیف ہے۔ اچھا، زیرو بلیو ہے، جی دیٹس رائٹ، یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جی بالکل صحیح بات ہے، جو ریسرچ مائنڈ ہوتا ہے یا جو سائنس کو اور جو فیکٹس کو بلیو کرتا ہے اس کو ایسٹرالوجی بڑی لگتی ہے کہ دیٹ may not be the truth, you جی۔ know. تو یا I totally understand کہ یہ ہے۔ تو اور ایسی بات جو فلمیں ہیں یا کوئی ڈرامے ہیں، کوئی ایسا شوق ہے آپ کا؟ اب نہیں ہے، کسی زمانے میں بہت پہلے تھا، لیکن ایک تو آپ کو معلوم ہے جو میں نے اپنا کریئر اڈاپٹ کیا، اسٹوڈنٹ لائف میں بہت پڑھنا پڑتا تھا، اسٹوڈنٹ لائف کے بعد سے جب ایکیڈیمک فیلڈ میں آیا تو اس میں بھی اپنی
ریسرچ کی طرف ہی پڑھائی زیادہ رہی. ہوں، تو جو ایک چیز شروع سے میں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سوشل سرکل ہمارا اچھا رہا ہے, دوست وغیرہ رہے ہیں, ان سے ملنا جلنا, گپ شپ لگانا, ہوں، کھانا پینا, یہ چیزیں جو ہیں have always been something I enjoy. ہوں. تو تو یعنی دوستوں کے ساتھ چھپ کے کبھی فلم وغیرہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا, جی, اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک میں معصوم قسم کے خاصا بور آدمی ہوں. نہیں, آپ ایک معصوم اور اچھے والے لڑکے تھے. جی جی. اچھا, تو ابھی یعنی دونوں جو آپ کے بھائی بھی آپ بتا رہے ہیں, تو ان سب میں آپ تینوں میں سب سے زیادہ جو ہے ہارڈ ٹائم کس نے اپنے والدین کو دیا؟ آئی تھنک اس سینس میں ہم لوگ بیسکلی اتنے برے بچے نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں تینوں یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا نا آپ کے امی ابو سے. جی جی, نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تینوں پڑھائی کے بارے میں سیریس تھے. اور بغیر اس چیز کو یہ بھی نہیں لگنا چاہیے کہ اپنی تعریف کریں, لیکن ہم تینوں بھائی مشہور تھے کہ کلاس میں فرسٹ آیا کرتے تھے سر سید اسکول میں. انٹر میں میری بورڈ میں پوزیشن تھی, ایم اے میں میری گورنمنٹ کالج لاہور میں فرسٹ پوزیشن تھی, میرے بھائی نے MBBS کر کے MRCP کے لیے گیا. ہم تینوں بھائی پڑھائی میں کافی اسٹرانگ تھے, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اسی طرف لگائیں. اور تو بھائی بھی میں آپ کے راولپنڈی میڈیکل کالج میں گئے تھے؟ نہیں, میرا بھائی جو ہے وہ کنگ ایڈورڈ سے اس نے MBBS کیا, اور میری ایک بہن بھی ہے, اس نے بھی MBBS کنگ ایڈورڈ سے ہی کیا, اور وہ اس وقت ڈیلس میں ہے. اور ایک بھائی ابا کے خواہشات کے مطابق آرمی میں آئے, لیکن اس نے انجینئرنگ UET سے کیا. اس وقت ایک پروگرام ہوتا تھا سویلین اسکالرشپ اسکیم, اس کے تحت آرمی نے ہی اس کو پڑھایا, اور ڈائریکٹلی اس کو پھر آرمی میں بھرتی ہوا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی نے آپ کے ساتھ جسٹس کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت فارچونیٹ رہا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ قابل لوگ پاکستان میں جن کو وہ مواقع نہیں ملے جو مجھے ملے. اور ہم اکثر جو پڑھے لکھے پاکستانی اکثر جو اس ملک میں آ گئے ہیں, اس چیز پہ ہم غور نہیں کرتے ہیں, لیکن ہمیں تقریباً مفت میں تعلیم ملی. میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں, لیکن پھر بھی آپ سمجھیں گی کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں 18 روپیہ مہینے کی فیس دیتا تھا, یعنی تقریباً مفت میں میری پڑھائی ہوئی ہے. اور ہم سب جو یہاں امریکہ میں, ہم جانتے ہیں کہ یہاں کتنی ایکسپینسو ہے تعلیم, اسپیشلی پروفیشنل ایجوکیشن. میرے دونوں بچے جو ہیں کارنیل اور برکلے کے پڑھے ہوئے, مجھے معلوم ہے کہ ان کی کتنی کاسٹ آئی ہے, ان کی کتنی فیس تھی. تو ہم مقروض ہیں اپنے ملک کے بالکل ہیں کہ اس میں. ہمیں جو تعلیم وہاں سے ملی اور ہم نے یہاں آ کے اسے استعمال کیا, جی, اس تو میں ہمیں اپنے ملک کو بھی کچھ نہ کچھ ریٹرن کرنا چاہیے. بالکل ہمیں کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک اور پاکستانیوں کے لیے آگے بڑھنے کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم تعلیم پہ زور ڈالیں. میری بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے کسی کے ساتھ کہ آپ دیکھیں, یہ ویل نون اسٹیٹسٹک ہے کہ ہماری جو لڑکیاں ہیں پاکستان میں, آپ جیسی, آپ نے بھی ماشاءاللہ MBBS کیا ہے, 50% جو ہیں وہ ہاؤس وائز بن جاتی ہیں. یہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہمارے ملک کی ہے جو کہ بالکل ضائع ہو جاتی ہے. اور میں IBA میں ڈائریکٹر رہا, وہاں پہ میجورٹی جو اسٹوڈنٹس تھے وہ لڑکیوں کی تھی, لڑکے کم تھے, لڑکیاں زیادہ تھیں, لیکن وہی لڑکیاں تعلیم حاصل کر کے پھر ورک فورس میں نہیں آ رہی تھیں. تو ہم تو ایک اپنا بہت ویلیوبل ریسورس کو بالکل ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کا پھر آخری میسج کیا ہونا چاہیے ہمارے ناظرین کے لیے؟ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ساری زندگی ایک ایڈوکیشنسٹ رہا ہوں. میری یہ کنسیڈرڈ اوپینین, سوچ سمجھ کر کے میری یہ رائے ہے کہ پاکستانیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آگے بڑھنے کا جو سب سے کلیئر اور اچھا راستہ ہے وہ تعلیم کا حاصل کرنا ہے. تعلیم کے معیار کو بڑھانا, اس کو حاصل کرنا,
یہ ہم لوگ کا راستہ ہے، اور ہمارے کچھ نیبرنگ کنٹریز نے یہ راستہ اڈاپٹ کر کے کئی میجرز میں ہم سے بالکل اسی وجہ سے آگے بھی ہیں۔ بالکل۔ تو ڈاکٹر جاوید، آپ کے یہاں آنے کا اور آپ سے باتیں کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ مزہ بہت آ رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پروگرام کا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی ہمارے مہمان کے ساتھ باتیں کر کے بہت لطف اندوز ہوئے ہوں گے، اور آپ آئندہ کے لیے بھی ٹیون ان رہیے گا۔ ہم آئندہ بھی اسی طرح کے مہمانوں کو اپنے پروگرام میں لاتے رہیں گے۔ آج کا پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔